अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। आई एम वेरी हैप्पी कि 8 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबके साथ की, आप सबके सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो पाया, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जिसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं दिल से आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा। इंशाल्लाह हम जल्द 10 के 20 के इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, तो आप लोगों के साथ की, आप सबके सपोर्ट्स की मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी। आप लोगों का साथ ही चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े के नॉवेल्स लाती रहूँगी। बस आप लोगों से इतनी डिमांड है कि आप लोग मेरा साथ हमेशा दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आई नो मैंने बोला था कि हमें एपिसोड वाइज नॉवल स्टार्ट करना है, जो कि मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट नॉवल है, लेकिन वो मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाई। जिस दिन मैंने आप लोगों को परसों पोस्ट लगाई थी, कल सुबह मैंने पोस्ट लगाई थी इस बारे में कि हमें एपिसोड वाइज नॉवल स्टार्ट करना है, लेकिन वो इसमें इस वजह से नहीं कर सकी कि कल मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई। तो आज मुझे कुछ मसरूफ़ियात हैं, थोड़ी-सी ज़्यादा मसरूफ़ियात हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे जो नॉवल का है वो फ़्लो ख़राब हो। तो बस मैं आज का अपना काम निपटा के तो इंशाल्लाह हम कल से अपना जो है एपिसोड वाइज़ नॉवल स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही मज़े का नॉवल है। उस नॉवल के बारे में मैं आपको बताऊँगी इस नॉवल की वीडियो के लास्ट में। तो अगर हम आज के नॉवल के बारे में थोड़ी-सी बात कर लें, बेशक ये शॉर्ट नॉवल है, लेकिन नॉवल ये भी बहुत ही मज़े का है, बहुत कमाल की स्टोरी है। यकीनन मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो ये नॉवल है, फेडरल सिस्टम बेस्ड नॉवल है, रूड हीरो बेस्ड नॉवल है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नॉवल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवल है, बहुत ही मज़े का नॉवल है, हवेली बेस्ड नॉवल है। कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। घुप अंधेरा 400 फैला हुआ था। आज की रात कुछ ज़्यादा ही स्याह और सर्द थी, और इसी तारीखी और स्याही के बायस तमाम बशर और चरिंद परिंदे अपने ठिकानों पर दबके पड़े थे। मगर एक वजूद ऐसा भी था जो इस होलनाक तारीखी और ठठरा देने वाली सर्दी से बेनियाज वीरान पड़े रास्तों पर भाग रहा था, और ऐसा उसे अपनी इज्जत और जान दोनों बचाने के लिए करना पड़ रहा था। चारों ओर फैले सन्नाटे में उसके भागते कदमों की आवाज़ भी आहिस्ता और कभी तेज़ हो जाती थी। वो भाग रही थी, और सर्दी और ठंड उसकी रगों में दौड़ते खून को मुंजमद करने के दर पर थी। पुरानी सी बोसीदा शॉल और पाँव में पहने स्लीपर्स साफ जाहिर कर रहे थे कि उसे अचानक और बिना किसी पेशगी प्रोग्राम के यूं घर से निकलना पड़ा था। उसका सांस खतरनाक हद तक फूल चुका था, और अकड़ी हुई टांगों ने मज़ीद आगे बढ़ने से कतई इनकार कर दिया था। टाबिली के पुराने दरख्त के पास रुककर उसे अपनी सांस सवार करने की कोशिश की थी। तारों की मध्यम रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों जानब देखती वो अचानक चौंक गई थी। उसे पीछे किसी के तेज तेज बोलने की आवाज़ और भारी दमक से पड़ते कदम वो थर्रा कर रह गई थी। उसका दिल खजान सीधा पत्ते की तरह लरसने लगा था। उसे अपना अंजाम बहुत करीब और वासिया नजर आने लगा था, मगर नहीं, उसे किसी का तसल्ली देता, हिम्मत बंधाता लहजा और आंखों से छलकती उम्मीद याद आई थी, और उसके कदमों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। उसे हारना नहीं था। सुबह के 4 बजे थे जब उन्होंने बिस्तर छोड़ा था। गरम गरम बिस्तर से निकलते एक कपकपी सी उनके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। उन्होंने बेख्तियार झुरझुरी ली थी, फिर एक नज़र सोई हुई सफ़िया पर डालकर वो वॉशरूम की जाने बढ़े थे। गर्म पानी से वसूल करने के बाद उन्होंने सफ़ेद जर्सी पहनी, ब्राउन गर्म टोपी और स्याह चादर ओढ़कर वो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई थी। जिस वक्त उन्होंने मेन डोर खोलकर बाहर कदम रखा था, ठीक उसी वक्त किसी ने स्याहनी गेट को बड़े ज़ोर से बजाया था। इस वक्त कौन हो सकता है? ज़रा हैरत से बड़बड़ाते हुए वो गेट की जाने बढ़े थे। कौन हो तुम? स्याह शाल से चेहरा छुपाकर खड़ी थर थर कांपती लड़की को उन्होंने हैरत से देखते हुए पूछा। सवाल पर उसे शॉल चेहरे से हटाई और वो हैरत से अपनी जगह सुन खड़े रह गए थे। मैं माहीन का मालशाह हूँ। उसके सर्दी की शिद्दत से नीले पड़ते होंठ मुश्किल हरकत में आए थे। मगर तुम इस वक्त यहाँ कैसे? खैरियत तो है ना बेटा? वो आगे बढ़कर उसे सहारा देते हुए पूछ रहा था। जो लगता था अब गिरी के तब, और उसे लगता था सहारे की तलाश थी, तभी उनके बाजू का आसरा लेते ही वो झूल गई थी। मुझे तलाक चाहिए, आज के आज और अभी के अभी। तनकर खड़ी रुखसार ने अपना मुतालबा उसके सामने रखा तो एक लम्हे को शाजिर के साथ साथ रुकैया बेगम भी शशद रह गई थी। आर यू इन योर सेंसेस? सुर्ख होते चेहरे के साथ उसने बहुत गुस्से से पूछा था।
ہاں، تمہارے جیسے انسان کے ساتھ رہ کر کوئی اپنے سینسز میں رہ سکتا ہے؟ تن سے سر جھٹکتے اس سے تمسخر آمیز انداز میں پوچھا، اور شاذر کو اس کا انداز آگ لگا گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں؟ ہر طرح کا عیش و آرام، آزادی، روپیہ پیسہ، کس چیز کی کمی ہے جو ہر تیسرے دن یوں ہنگامہ کرنے کھڑی ہو جاتی ہو؟ شاذر کے کچھ بھی بولنے سے پہلے دروازے کے باہر کھڑی رقیہ بیگم تیر کی طرح اندر داخل ہوئی تھی، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے ڈپٹ کر اسے پوچھا تھا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی بنا اجازت میرے روم میں آنے کی؟ اور آپ ہوتے کون ہیں میرے معاملات میں دخل دینے اور مجھ سے یوں سوال جواب کرنے والی؟ وہ بہت برے لہجے میں چیخی تھی، اور شاذر کا ضبط بس یہاں تک کی تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا تھا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری تھی جب رقیہ بیگم ابھی تک شوق کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے جو سنا وہ ان سے ان کی لاڈلی بھتیجی نے کہا، ان سے ان کی لاڈلی بھانجی نے کہا، جسے وہ بڑے ارمانوں سے بیاہ کر لائی تھی۔ رخسار ان کی پیاری بہن صفیہ کی اکلوتی بیٹی تھی، باپ کی لاڈلی اور 3 بھائیوں کی چھوٹی بہن۔ باپ کے پاس ڈھیروں دولت، اونچا حسب و نسب اور قدرت کی طرف سے فیاضی سے دیا گیا بے تحاشا حسن۔ اس میں صرف نزاکت نہیں، بہت سا غرور و طنطنا بھی آ گیا تھا۔ وہ بہت نازک مزاج اور نکچڑی تھی، کچھ لاڈ پیار اور ہر طرف سے اٹھائے گئے ناز نخرے اور ملنے والی ستائش۔ مزاج 7ویں آسمان پر نہ پہنچتا تو اور کیا ہوتا؟ وہ جب تک بھانجی رہی وہ خود بھی بڑے چاو سے اس کے ناز اٹھاتی رہی۔ خود ان کے 2 بچے تھے، شاذر اور لائبہ، بلا کا ہینڈسم، ذہین و فتین اور باپ کے کروڑوں کے بزنس کا اکلوتا وارث شاذر، اور سادہ مزاج، ہنس مکھ اور درمیانی شکل و صورت کی لائبہ، دونوں ہی ان کے بہت فرما بردار رہے تھے۔ لائبہ کی شادی انہوں نے اس کے ماسٹرز کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد اس کے چچا زاد سے کر دی تھی، جبکہ شاذر کے لیے انہوں نے جب سوچا تب رخسار چھم سے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اور جب انہوں نے شاذر سے رائے مانگی اور اس کے سامنے رخسار کا نام رکھا تو اس کی آنکھوں میں یکلخت آنے والی چمک، انہیں لگا ان کا انتخاب 100% درست ہے۔ انہوں نے بہت چاو سے لائبہ کو مانگا تھا، اور وہ رشتہ فائنل ہوتے ہی دونوں طرف سے شادی کی تیاری پوری دھوم دھام سے شروع ہو گئی تھی۔ شاذر کی شادی میں ہر شخص سے بے حد خوش تھا، سوائے سکندر شاہ کے، جو اپنے بیٹے کی شادی جیسے پرمسرت موقع پر اپنی اکلوتی بہن ظاہرہ بطول کی کمی شدت سے محسوس کر رہے تھے، جس کی شادی کمال شاہ سے ہوئی تھی اور جو پچھلے کتنے ہی سالوں سے ان سے ملنے نہیں آ سکی تھی، اور نہ ہی وہ ان سے ملنے جا سکے تھے۔ خیر، رخسار کی شادی ہوئی اور وہ فیروز والا سے شاہ ہاؤس آ گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور شادی کے بعد تو گویا اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ شاذر تو اس کا دیوانہ بنا پھرتا تھا، اور یہی بات اسے آسمان سے زمین پر نہ آنے دیتی تھی۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے رہے، اور ان سب پر رخسار فیروز کھلتی چلی گئی تھی۔ وہ مغرور تھی، بنتا تھا، نکچڑی تھی، درگزر سے کام لیا جا سکتا تھا، نازک مزاج، آرام طلب، کوئی بات نہیں، مگر وہ موڈی تھی اور بے حد غیر مستقل مزاج۔ وہ چیزوں سے، رویوں سے، رشتوں سے، یہاں تک کہ انسانوں سے بھی بہت جلد اکتا جاتی تھی۔ اس کے مزاج میں ٹھہراؤ اور پختگی تو ایک طرف، بلا کا بچپنا تھا، اس کا مزاج موسموں کی طرح بدل جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ بلا کی نرم مزاج اور سلاجو لگنے لگتی، اور شاذر اور گھر والوں کا احساس سب کے ساتھ ہنستی مذاق، اور کبھی اتنی روڈ اور بیزار جیسے کسی کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہو نہ واسطہ۔ جب وہ اچھی ہوتی تو بے تحاشا اچھی، اور جب بری ہوتی تو انتہائی ناقابل برداشت۔ شاذر جیسا سمجھدار اور معاملہ فہم انسان بھی اسے سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر تھا۔ دن یوں ہی کبھی نرم کبھی گرم سے گزر رہے تھے جب رخسار کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی، اور سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ڈھیر مٹھائیوں اور پھلوں میووں کے ٹوکروں کے ساتھ فیروز والا کے مکین مبارکباد دینے آئے تھے۔ رخسار گردن اٹھائے کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی، اور آج تو شاذر اور صفیہ بیگم بھی خوشی خوشی اس کے ناز اٹھا رہے تھے۔ پریگنینسی پیریڈ کے دوران شاذر کے جس طرح اس کا خیال رکھا تھا، کوئی دوسری عورت ہوتی تو خوشی سے زمین پر پاؤں نہ رکھتی، مگر وہ تو رخسار تھی، اور رخسار پھر رخسار تھی۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ شاذر کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی تھی۔ دراصل وہ بھی بچے وغیرہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ شاذر جتنا اس کا خیال رکھتا، پرواہ کرتا، وہ اتنا ہی نخرہ دکھاتی۔ کبھی کبھی تو رضیہ بیگم کو اس پر شدید قسم کا غصہ چڑھتا، اور ان کا دل چاہتا کہ کھینچ کر 2 تھپڑ اسے لگائے اور سارے بگڑے تگڑے تیور منٹوں میں ٹھکانے آ جائیں۔ جنوری کی ایک سرد سی شام، رخسار نے جو 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، شاذر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، اور آج تو رقیہ بیگم بھی ساری قدورت بلائے خوشی مٹھائیاں بانٹنے میں مصروف تھی۔ سکندر شاہ بھی پوتا پوتی دیکھ کر بے انتہا خوش تھے۔ انہوں نے بڑے چاو سے پوتے کا نام اسامہ شاہ اور پوتی کا نورالعین رکھا تھا۔ بچوں کے بعد بھی رخسار کے مزاج پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ کل بھی ناقابل برداشت مزاج و عادات کی مالک تھی، وہ آج بھی ایسی ہی تھی۔ اب تو شاذر نے بھی تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور یہی چیز اسے کھلنے لگی تھی۔ پہلے وہ اس کی محبت اور توجہ سے چڑھتی تھی، اب اس کی بے نیازی اور لاپرواہی پر جان جلاتی رہتی تھی، مگر صرف اپنی نہیں، شاذر کی بھی۔ وہ آفس سے آنے کے بعد زیادہ تر وقت اب بچوں کے ساتھ گزارتا تھا، اور رخسار کو اس پر بھی اعتراض تھا۔ دراصل کچھ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں، اور رخسار انہی میں سے ایک تھی۔
आए दिन के हंगामे झगड़े शासिर की ज़िंदगी ही नहीं ज़ात भी डिस्टर्ब हो गई थी। वो सारी सारी रात सिगरेट फूंकते गुजार देता था। उसकी खुश मिजाजी कहीं गहरी संजीदगी में तब्दील हो चुकी थी और इसे देखकर अब कोई नहीं कह सकता था कि वो चंद साल पहले वाला शाजिर है। कहते हैं औरत चाहे तो मर्द को पूरा का पूरा बदल सकती है। सच कहते हैं रुखसार ने भी उसे बदल दिया था, उस इंसान से पत्थर में तब्दील कर दिया था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, वो बफर कर उठी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! उसने शाजिर के गिरेबान पर हाथ डाला था। लहू रंग आंखों से उसे देखते शाजिर ने एक और थप्पड़ उसके दाएं गाल पर दे मारा था। वो जरा सा लड़खड़ाई थी और गिरेबान उसके हाथ से छूट गया था। हाँ मारा, बल्कि मुझे ये थप्पड़ बहुत पहले तुम्हें मार देना चाहिए था, क्योंकि तुम इस काबिल थी, हो और रहोगी। तुम औरतों में शामिल हो जो वाकई सिर्फ पाँव की जूती बनने के लायक हैं और जिन्हें पाँव में ही रहना चाहिए। और मैंने जूती को सर पर सजाने की कोशिश की, तुम्हें इज्जत देने की कोशिश की, ये जाने बगैर कि इज्जत पाना किसी के बस की बात नहीं होती। मैं गलत था, मगर मेरी गलती को मेरी बुज़दिली, मेरी कम हिम्मती या मेरी मोहब्बत समझने की कोशिश मत करना। ये मेरा एहसास था जो मुझे अपने बच्चों का था। मैं नहीं चाहता था कि उनके मासूम ज़हन उलझें, इसीलिए ना चाहते हुए भी तुम जैसी औरत को बर्दाश्त करता रहा। वो एक लम्हे को रुका था। उसने बिल्कुल साकत खड़ी माँ पर और गाल पर हाथ रखे सदमे की कैफियत में खड़ी बीवी पर नज़र डाली थी। हर चीज़ की शुरुआत होती है तो अख्ताम भी होता है, और मेरा ख्याल है अब इस रोज़ रोज़ के ड्रामे का अख्ताम हो जाना चाहिए। तो रुखसार बेगम, मैं आज के आज और अभी के अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। मैं शाजिर सिकंदर शाह बकायमी होशो हवास। नहीं नहीं बेटा, रुकैया बेगम ने बिजली की सी तेज़ी से उसके लबों पर हाथ रख कर उसे बोलने से रोका था। खुदा के लिए नहीं बेटा, ये पागल है, जज्बाती, नादान और बेवकूफ़ है। मगर तुम तो हो, इससे काम लो। अभी नहीं, कम अज़ कम मेरे जीते जी नहीं। मैं मर जाऊँ तो फिर जो जी में आए करना। वो फूट फूट कर रो दी थी। वो चंद लम्हे रब्बीन से उन्हें देखता रहा था, फिर झटके से बाहर निकल गया था। पीछे रुखसार भगते जगते अपनी चीज़ें समेटने में मसरूफ़ हो गई थी। उसके रोकने और मना करने के बावजूद अपनी सारी चीज़ें समेट कर इस ऐलान के साथ कि वो कभी वापस नहीं आएगी जा चुकी थी। हाँ अलबत्ता 5 साल उसामा और नूरुलैन को ले जाने की कोशिश नहीं की थी। 2 साल हो चुके थे रुखसार को उनकी ज़िंदगियों से निकले और शाजिर को अपने खौल में सिमटे। उसने खुद को कारोबार और बच्चों तक महदूद कर लिया था और अपने इर्द गिर्द ऐसी ऊंची दीवारें खड़ी कर ली थी कि सिवाय दुख से कुड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे जब होश आया तो उसने खुद को नरम गरम बिस्तर पर लेटे पाया था और नम आँखों में डेरो फिक्रमंदी लिए सिकंदर शाह उसके सरहाने मौजूद थे। उसने भी साख्ता उठने की कोशिश की थी, मगर कराह कर रह गई थी। दहान पान से उसके वजूद पर कड़ाके की सर्दी अपना असर दिखा चुकी थी। लेटी रहो बेटा, सिकंदर शाह ने मोहब्बत और नरमी से उसके बालों पर हाथ फेरा था। उनकी शफकत पर उसकी आंखें भर आई थीं। रोते नहीं बेटा, उन्होंने झुककर उसके बालों पर बोसा देते हुए कहा था। भाई रुकैया, माहीन बच्चे को होश आ गया, आप इनके लिए कुछ खाने वगैरह को लेकर आए। मैं अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने बाहर आते रुकैया बेगम से कहा था। वो सर हिलाने लगी थी। वो खुद बाहर की जानब बढ़ गई थी। महीन कमाल शाह, अहमद कमाल शाह और जहरा बतूल के 2 ही जिगर के गोशे, दोनों ही लाडले, दोनों ही प्यारे, गंदमी रंगत से आँखों, घली पलकों वाली सादा नरम मिजाज महीन, जिसमें उसके बाबा की जान थी, तो बला के ज़हीन और शरारती अहमद अपनी मम्मा का लाडला था। मेरा घर, मेरी जन्नत के मुसादिक इन सब के लिए भी उनका घर वहशतनमा था, जहाँ अगर महीन की मासूम हंसी हर वक्त गूंजती थी तो अहमद की शरारतें, बाबा जान की शफकत थी तो मम्मा जान की प्यार भरी ढांड। वो अपने घर में अपनी जन्नत में खुश थे, मुतमईन थे। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको उनका सुकून व इत्मीनान एक आँख नहीं पाता था, और वो कोई गैर नहीं, कमाल शाह के बहुत अपने थे। कहानी वही रवायती सी थी। कमाल शाह और ज़ोहरा की यूनिवर्सिटी में इत्तफाकिया मुलाकात फिर हर रोज़ की मुलाकातों में बदली। तारुफ, वाकफियत, शनासाई, दोस्ती और अंजामकार धुआंधार किस्म की मोहब्बत। कमाल शाह अपने बचपन की मंग के साथ साथ हवेली की रवायत बुलाए ज़हरा के साथ वादे व अहद दो पैमां बांधते रहे। फिर ज़ोहरा के घर सिकंदर शाह के दोस्त का प्रपोजल आया और बहुत बड़ा तूफ़ान बड़ी हवेली में पहली बार था, जब आगा जान के सामने उनका अपना बेटा उनके फैसले से इनहराफ और इख्तलाफ लिए उनके सामने खड़ा था। उन्हें शदीद किस्म का धचका लगा। गुस्सा, धोनस, ज़बरदस्ती, यहाँ तक कि लाड प्यार, जज्बाती ब्लैकमेलिंग का सहारा तक लिया, मगर वो जो एक ज़ोहरा बतूल पर अटक गया तो एक इंच पे हिलने को तैयार नहीं था। ना आगा जान राजी थे, ना वो हार मान रहा था। हवेली के दरो दीवार ने बड़े अजीब दिन देखे थे। वो जब हवेली के मर्दों ने गहरी चुप ओढ़ ली थी और हवेली की औरतों का सारा दिन सारी ज़ेरे लब दुआ की खैर मांगते गुजरता था। खैर, किस्सा कब तक चलता। बिलाखिर कमाल शाह की खुदकुशी की कोशिश ने बाबा जान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था, और इसी मजबूरी के तहत वो ज़हरा बतूल को ब्याह कर तो ले आए थे, मगर वो दिल में उगा नफ़रत का पौधा न उखाड़ सके, जो रफ्ता रफ्ता तनावर दरख्त बन चुका था। कमाल शाह ने जो लम्हों
جو لہجوں کی کرواہٹ اور رویوں کی اجنبیت محسوس کی تو بہت خاموشی سے زہرا کو لے کر رکھ کر بسا لیا۔ حویلی کے بڑوں کو اس خبر سے بہت گہرا صدمہ لیا، دل میں موجود بغض اور انات گہری نفرت میں تبدیل ہوئی۔ سارا قصور زہرا بطول کے حصے میں لکھا جانے لگا۔ وہ اسے خطا کار سمجھنے اور کہنے لگے، یہ جانے بغیر کہ کبھی کبھی بٹوارا چھوٹوں کی نادانیوں کی بجائے بڑوں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتا ہے۔ وقت کا پنچھی اڑان پڑتا رہا اور سال سرکتے رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی میت میں بہت خوش و خرم کتابیں سے اس پر اپنی کامیابیاں اور کامرانیاں درج کرتے رہے تھے۔ دن سبق خوری سے گزر رہے تھے جب ایک دن سکندر شاہ اپنی اکلوتی بہن سے ملنے آئے تھے اور کمال شاہ کے بڑے بھائی ان سے خواہ الجھنے لگے تھے۔ وہ چونکہ بہن کے سسرال میں تھے اور رشتہ نازک تھا سو برداشت کرتے رہے، مگر کب تک؟ بالآخر ان کے ہاتھ سے ضبط کا دامن چھوٹا تھا، اور یہی تو حویلی والے چاہتے تھے۔ آغا جان نے فیصلہ دے دیا کہ سکندر شاہ آج کے بعد کبھی حویلی نہیں آئیں گے۔ کمال شاہ نے ان کے اس فیصلے پر احتجاج کرنا چاہتا، مگر سکندر شاہ نے انہیں روک دیا تھا، اور نہ ہی یہاں سے کوئی وہاں جائے گا، آج سے ہمارا ان کا ناطہ ختم۔ دل میں ڈھیروں اختلاف لیے کمال شاہ زہرا بطول کی آنسو بھری آنکھوں کی التجا دیکھ کر بمشکل ضبط کر پائے تھے۔ ہم نے احمد کا رشتہ سکینہ کے ساتھ اور ماہین کا زوار کے ساتھ طے کر دیا۔ آغا جان نے کمال شاہ اور زہرا بطول کو بلا کر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ دونوں سناٹے میں رہ گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا جان؟ سکینہ احمد سے 10 سال بڑی ہے اور زوار مہین سے پورے 9 برس چھوٹا ہے۔ کمال شاہ نے بمشکل زبان کھولی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو کمال شاہ جیسے ہمارے خاندانوں میں آج سے پہلے کوئی ایسا رشتہ طے ہی نہ ہوا۔ بڑے بھائی نے تنزیہ نظروں اور تمسخراتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ہاں مگر اب زمانہ بدل چکا ہے لالا، زہرا نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ انہوں نے کوفت سے پہلو بدلا۔ بس بی بی تم تو نہ ہی بولو تو بہتر ہے، یہ ہمارے گھر کے مسئلے، اور رہی بات زمانے کی تو وہ بھلے بدلتا ہے، مگر اس حویلی کے رسم و رواجوں کو نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ بدل سکے گا۔ بی بی جان نے ایک سیکنڈ میں انہیں پرایا کرتے ہوئے جتا دیا تھا کہ وہ آج بھی انہیں کسی گنتی کسی میں شمار نہیں کرتی۔ یہ اس گھر کے نہیں، میری اولاد کی زندگی اور ان کی خوشیوں کا مسئلہ ہے بی جان اور آغا جان۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہیں جواب دے کر آغا جان کی طرف مڑی تھی۔ مجھے یہ دونوں ہی رشتے منظور نہیں۔ اس بار دونوں سر زبردستی کے ساتھ ساتھ دھمکیاں اور ڈراوے بھی دیے جانے لگے تھے۔ دلوں کے ساتھ چہرے بھی بدل گئے، اور اپنوں کے رویوں میں ڈرانے والی اجنبیت اور ناگوار انسان کو اندر سے مار دیا کرتی ہے۔ زہرا بھی ٹوٹ گئی تھی۔ یہ اتنی نفرت سہتے سہتے تھک گئی تھی، تبھی بہت خاموشی سے شہر خاموشہ میں بسیرا کر لیا تھا۔ احمد تعلیم کی وجہ سے بیرون ملک مقیم تھا، سو فوراً تو کیا آ ہی نہیں سکتا تھا۔ مہین اس موقع پر اس کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی، مگر بابا جان کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی تو فون کے اس پار بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے احمد کو بھی سنبھال رہی تھی۔ زہرا کی وفات نے ان سب کو بہت خاموش اور اداس کر دیا تھا، اور 3 ماہ بعد جب 25 سالہ مہین کا نکاح 16 سالہ زوار کے ساتھ کرنے کی بات چھیڑی گئی تھی، اسی شام کمال شاہ کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ زہرا کی جدائی اور اپنوں کی بے رخی نے ان کے دل کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ وہ پورا ہفتہ ہاسپٹل رہ کر آئے تھے، اور اب کی بار مہین چاہ کر بھی خود کو مضبوط اور بہادر ظاہر نہیں کر پائی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح روئی تھی، اور ان کے گھر آنے کے 2 دن بعد آغا جان ان کے پورشن میں آئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مہین اور زوار کا نکاح اگلے ماہ کی بجائے اسی ہفتے رکھ دیا جائے۔ وہ فیصلہ سنا کر جا چکے تھے، اور کمال شاہ گمسم سے بیٹھے رہ گئے تھے۔ کہتے ہیں ماں باپ بن کہے اولاد کے غم جان لیتے ہیں، ان کی خوشی پہچان لیتے ہیں۔ یہ کیسے ماں باپ تھے جنہیں ان کے چہرے پر لکھی تحریر دکھ کی تحریر نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے بہت سوچ بچار کی، ہر طرف نظروں سے ہندڑایا سوائے ایک راہ کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب انہوں نے مہین کو بلایا، سمجھایا۔ وہ کسی صورت انہیں یوں اس حال میں چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں تھی، مگر ان کا اصرار بالآخر اسے ماننا پڑا۔ ان کا وفادار ملازم کرم الہی اسے پکی سڑک تک بہت خاموشی سے چھوڑایا تھا۔ آگے کا راستہ اسے اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے حویلی والوں کو خبر ہوئی تھی، اور وہ جیسے بس میں بیٹھے وہ مشکل 10 منٹ ہی ہوئے تھے، دھر لی گئی تھی، وہ واپس لائی گئی تھی اور چھوٹے کمرے میں قید کر دی گئی تھی۔ کمال شاہ تک یہ خبر جنتا نے پہنچائی تھی۔ صاحب میں نے آغا جی اور سب کی باتیں چھپ کر سنی ہیں۔ ان کا ارادہ مہین بی بی کو ختم کرنے یا پھر زوار صاحب کی بجائے فراز صاحب سے نکاح کرنے کا، اور وہ تھرا کر رہ گئے تھے۔ کاش وہ زہرا اور بچوں کو لے کر یہاں حویلی میں ہی الگ پورشن بنوانے یہاں سے کہیں دور بہت دور چلے گئے ہوتے۔ ان کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی۔ انہوں نے جنتا کو ہدایت کی تھی کہ حویلی میں کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ وہ جانتے کہ مہین چھوٹے کمرے میں مقید ہے۔ جنتا سر ہلاتی واپس چلی گئی تھی۔ وہ رات انہوں نے انگاروں پر لوٹتے گزار دی تھی۔ ان کے اپنے ہی تھے جو ان کی اولاد کی خوشیوں کے قاتل تھے، دشمن تھے۔ ان کی برداشت سے باہر کی بات تھی تو گویا ان سب کے دل آج بھی قدورت زدہ تھے۔ ان کے دلوں سے میل چھٹی نہیں تھی۔ انہوں نے کرب سے سوچا تھا
مہین کو انہوں نے بہت مشکلوں سے چھوٹے کمرے سے نکالا تھا۔ وہ ان سے لپٹ کر شدتوں سے روئی تھی۔ خود ان کی اپنی بھی آنکھیں بے اختیار ہو کے چھلک رہی تھیں، مگر وقت کم تھا۔ اس بار انہوں نے مہین کو رات کی سیاہی میں حویلی سے نکالا تھا۔ سفید بند لفافہ اس کے ہاتھ میں تھپاتے انہوں نے اس کی پیشانی پر الوداعی بوسہ دیا تھا۔ جاؤ بیٹا، اللہ کے حوالے، اور اپنے اس مجبور باپ کو معاف کر دینا، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ خود پر قابو پاتے انہوں نے ضبط کے نہ جانے کون کون سے کڑے مراحل طے کرتے کہا تھا۔ وہ بمشکل سے اس کی ادباتی ان کے سینے سے الگ ہوئی تھی اور انجان راستوں کی جانب چل پڑی تھی۔ سکندر شاہ نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے شدتوں سے روتی مہین کا سر سینے سے لگایا تھا۔ اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ نہ بچے نہ، روتے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ یقیناً بہتر راستہ نکالنے والا ہے، اور پھر تم اب اپنے ماموں کے پاس ہو، بال بھی پاکا نہیں کر سکتے وہ تمہارا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ان کی تسلی بھرے انداز پر اس نے بمشکل سر ہلایا تھا، تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور تھوڑی گھٹنے پر جمائے مغموم سی بیٹھی تھی۔ آنسو بہت تواتر سے اس کے چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ اسے مما بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، اسے احمد بہت شدت سے یاد آ رہا تھا، اور بابا جان۔ اس کے لبوں سے سسکی سی برآمد ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اسے ڈھیروں ڈھیر تسلیاں اور دلاسے دیے تھے۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی رونا شروع ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو مہین، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، انہوں نے کربا آویز آواز میں کہا تھا۔ اسے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے اور روندے ہوئے گلے کے ساتھ احمد کا پوچھا تھا۔ احمد کو اس ساری صورتحال سے لا علم رکھا گیا تھا، کیونکہ ان حالات میں اس کا واپس آنا صحیح نہیں تھا، وہ لوگ اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ احمد ٹھیک ہے، کل کال کی تھی، اس نے تمہارا پوچھ رہا تھا، میں نے اطمینان دلا دیا کہ ہم دونوں باپ بیٹی مزے میں ہیں، اور ایسی ہی کچھ دوسری باتوں کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ فون بند کر کے وہ کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی تھی۔ بڑی حویلی والوں کو خبر ہو چکی تھی کہ وہ سکندر شاہ کے گھر میں، تبھی بڑی حویلی سے آنے والی کال میں ڈیرو لان تان اور دھمکیوں کے علاوہ یہ اعلان بھی تھا کہ وہ کل شام اپنی ہونے والی بہو کو لینے اور بینڈ باجے کے ساتھ لینے کے لیے سکندر شاہ کے گھر آ رہے۔ اس بات نے جہاں سکندر شاہ کو مشتعل کر دیا تھا، وہیں مہین کو بے حد ہراساں۔ انہوں نے پوری رات جاگ کر اور اس مسئلے کا حل سوچتے گزاری تھی۔ بالآخر صبح کی اذانوں کے ساتھ ہی وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکے تھے، شاذر اور مہین کے نکاح کے فیصلے پر۔ یہ آپ کیا کہہ رہے سکندر؟ رقیہ بیگم نے انتہائی ششت سا ہوتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا۔ کل رات ہی لاہور سے واپس آیا شاذر بھی انہیں حیران حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تھا۔ رقیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ہاں، اگر تم اپنی بھانجی کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو رقیہ بیگم اس کا واپس آنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، انہوں نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم سوری بابا جان، مگر امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ خاموش بیٹھے شاذر نے بھی سنجیدہ سے لہجے میں انکار کیا تھا۔ ممکن کیوں نہیں ہے شاذر؟ انہوں نے صاحب کا اطمینان بھرے لہجے میں دریافت کیا تھا۔ کیا مہین میں کوئی کمی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے بابا جان، وہ ذرا سا جھنجھلایا تھا۔ وہ اس کا مسئلہ سمجھ نہیں رہے تھے، اس کے اندر سے کسی بھی عورت کے ساتھ کی خواہش ختم ہو چکی تھی۔ تو پھر اگر تم اسامہ اور عینی کی وجہ سے کہہ رہے ہو تو شاذر انہیں ایک اچھی ماں کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے مہین ایک اچھی ماں ثابت ہوگی۔ ان کی بات پر اس نے سر جھٹکا۔ اب وہ انہیں کیسے بتاتا کہ اس کے بچوں کو ماں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اسے بیوی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پھر بیٹا تم اسے چاہے میرا حکم سمجھو یا میری التجا، تمہیں مہین سے نکاح کرنا ہی ہوگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماموں جان؟ شاذر لالا اور میں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقین نظروں سے انہیں دیکھتی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دیکھو مہین بیٹا، زندگی میں بعض اوقات ایسے نشیب و فراز آ جاتے ہیں کہ انسان کو کٹھن اور مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے رسان بھرے لہجے میں اسے سمجھانا شروع کیا تھا، اور وہ جس کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا اب خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے بچے، اور پھر شاذر بہت اچھا انسان ہے، تمہیں کبھی بھی اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یقین بھرے لہجے میں کہا تھا۔ مگر ماموں جان، رخسار آپی، میں ان کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ اپنی جگہ خود چھوڑ کر جا چکی ہے مہین، اور خالی رہ جانے والی جگہیں ایک نہ ایک دن تو پر ہو ہی جایا کرتی ہے۔ کھنچے کھنچے صاحب کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد وہ وہاں موجود چند ایک عزیزوں اور دوستوں سے مبارکباد وصول کر رہا تھا جب جیب میں موجود سیل نے گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حسیب وغیرہ سے معاشرت کرتا سائڈ پر چلا گیا تھا۔ بابا جان چند منٹ فون کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد وہ ان کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جان کراچی والی برانچ میں کچھ مسئلہ ہو گیا، مجھے ارجنٹ جانا ہوگا، اس نے سیل پر نمبر پش کرتے انہیں بتایا تو ان کے ماتھے پر گہری لکیریں پھیل گئی تھیں۔ عامر یا محسن کو بھیج دو، ان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے بابا، اور پھر 1 یا 2 روز کی تو بات ہے، اسے اپنے تئیں انہیں تسلی دی تھی۔ انہوں نے چند لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عورت ایک بار مرد کے دل سے اتر جائے تو پھر ساری زندگی کوشش کرتی رہے، اس کے دل میں نہیں اتر سکتی۔ ماں کی بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔
وہ بھی اس صورت میں جب اس کی جگہ کوئی دوسری عورت لے چکی ہو. یہ ناممکن سے بھی پرے کی چیز ہوتی ہے. اب کی بار وہ بھی ٹھٹکی تھی مگر بے نیازی کی پرت خود پر چڑھائے چینل سرچنگ میں مصروف تھی. کیا کمی تھی بلا؟ اس کی ماں نے تعصب سے ہاتھ مسلتے اسے کنکھیوں سے دیکھا تھا. عالیشان گھر، محبت کرنے والا شوہر اور پیارے پیارے بچے، مگر تم قدر نہیں کر پائی، ناشکری کرتی رہی. اور جو اللہ کی دی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا وہ نعمتیں اس سے لے کر کسی اور کو دے دی جاتی ہیں. اسے الجھ کر ماں کو دیکھا تھا. شاثر نے دوسری شادی کر لیا رخسار. اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھوڑ کر نیچے جا گرا تھا. شاثر کراچی 2 سے 3 دنوں کے لیے گیا تھا مگر اسے ہفتہ لگ گیا تھا اور اس گزشتہ ہفتے میں مہین نے خود کو کافی حد تک سنبھالنے کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کر لیا تھا. ویسے بھی وہ خاصی مضبوط اعصاب کی مالک تھی. اسامہ اور عینی کے ساتھ بھی اس کی کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی. وہ دونوں اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کے ساتھ اپنے کئی چھوٹے موٹے کام میں اس سے کروانے لگے تھے. سکندر ماموں اور رقیہ مامی تو تھے ہی اچھے، سو اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی. ماں شاذر کے حوالے سے وہ ابھی بھی کنفیوز تھی. وہ اس کی عادات وغیرہ سے لا علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایج ڈفرینس اور تکلف کی اندیکھی دیواریں اس کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہ لگانے دیتی تھیں. سکندر شاہ کا اندازہ تھا کہ بڑی حویلی والے اتنی آسانی سے مہین کے نکاح کو ہضم نہیں کریں گے اور ہنگامہ وغیرہ اٹھایا جائے گا، مگر خلاف توقع ان کا رد عمل خاصا حیران کن تھا. مہین اور شاذر کے نکاح سے باخبر ہونے کے بعد انہوں نے ایک ہی مطالبہ سامنے رکھا تھا کہ مہین لکھ کر دے دے کہ وہ اپنے باپ کی تمام دولت جائیداد میں سے حصہ نہیں لے گی. تو انہیں مہین کمال شاہ نہیں، دولت و جائیداد چاہیے تھی. سکندر شاہ کے کہنے پر اس نے ان کے لائق کاغذات پر دستخط کر دیے تھے. ویسے بھی اسے ان چیزوں کی حرص نہیں تھی اور سکندر شاہ کو بھی بھانجی کی زندگی اور خوشیاں عزیز تھی. رقیہ بیگم کی طبیعت صبح سے ہی کچھ بوجھل رہی تھی. عجیب سی کسل مندی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی. تبھی وہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی. سکندر شاہ، مہین اور بچے باہر موجود تھے اور ان کی باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں اندر تک سنائی دے رہی تھیں. انہوں نے کروٹ بدل کر وال کلاک پر نظر ڈالی تھی جب ان کے سرہانے رکھا ٹیلی فون سیٹ بج اٹھا تھا. انہوں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تھا. دوسری طرف سے آنے والی آواز سے انہیں ساکت کر دیا تھا. اسے گھر واپس آئے 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے. فریش ہو کے کھانا کھایا، پھر کافی پیتے بابا سے گپ شپ لگائی تھی. تھکن محسوس ہو رہی تھی، سو جلدی ہی انہیں شب بخیر کہہ کر وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا. دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی وہ چونک گیا تھا. سامنے ہی مہین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی. لاک لگا کر وہ آہستگی سے بیڈ کی جانب بڑھا تھا. اپنے پیچھے ہونے والی آہٹ سن کر وہ مڑی تھی، پھر سرعت سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اڑا تھا. وہ بنا اس کی طرف توجہ دیے بیڈ پر بیٹھ کر سگریٹ سلکھانے لگا تھا اور ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے. یہاں کھڑی رہے، بیٹھ جائے یا باہر چلی جائے. وہ مکمل اجنبی اور بے نیاز بنا بیٹھا تھا اور اسے اپنی پوزیشن آج سے پہلے کبھی اتنی آکورڈ نہیں لگی تھی. مہین، وہ سر جھکائے کھڑی تھی جب آدھا پیا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر اس نے اسے پکارا تھا. یہاں یہ وہ جھجک کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسے ذرا فاصلے پر آ بیٹھی تھی. شاذر نے گہری نظر اس پر ڈالی تھی. دیکھیں مہین، یہ جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، کم از کم میرے لیے اتنی جلدی ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے. بنا کوئی تحمید باندھے اس نے سیدھے سبھاؤ الفاظ چنے تھے. وہ بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی. اور نہ ہی اس رشتے سے جڑے تقاضے نبھانا ابھی میرے لیے ممکن ہے. ہو سکتا ہے کچھ وقت گزرے تو میں اس رشتے کو بہتر طریقے سے نبھا سکوں، مگر فی الحال یہ آسان نہیں ہے. تب تک آپ بھی آزاد ہیں کہ اپنے لیے بہتر سوچنے کے لیے، سنجیدگی سے کہتے اس نے اس کے چہرے پر نگاہ کی تھی. اور مہین کمال نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے سرعت سے پلکیں جھکا لی تھی. وہ تو ایک انچاہے بوجھ کی طرح اس پر مسلط کی گئی تھی جس چیز نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا تھا. صبح اس کی روئی روئی گلابی آنکھوں کو رقیہ بیگم نے غور سے دیکھا تھا. انہوں نے ایک اطمینان بری حرارت اپنے وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی تھی. سکون بری سانس خارج کرتے وہ مسکراتے ہوئے شاذر کو ناشتہ سرو کرنے لگی تھی. ہم ہی پوچھتے پھرتے ہیں زمانے پر سے، جن کی تقدیر بگڑتی ہے وہ کیا کرتے ہیں. اس کی نم آنکھیں ڈوبتے سورج پر تھیں اور سوچ سے نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی. زندگی بعض دفعہ انسان کے سارے اختیارات چھین کر اسے تقدیر کے دروازے پر بھکاری بنا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور تقدیر کسی مغرور عورت کی طرح دروازہ کھول کر جو اس کی جولی میں ڈال دے اسے بنا کسی رد و قدر کے قبول کرنا ہوتا ہے. تو زندگی نے اسے بھی ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا. وقت کے حاتم نے اسے بہت کچھ چھین لیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پائی تھی، اور بہت کچھ چھین کر اس نے جو کچھ اسے دان کیا تھا وہ قبول کیے بنا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ یہی سچ تھا کہ اب یہی گھر اس کا آخری ٹھکانہ تھا. رفتہ رفتہ ہی صحیح، لیکن اسے سمجھوتے کی راہ پر چلنا شروع کر دیا تھا. اس گھر کو ہی اپنی جائے پناہ سمجھ کر وہ گھر کے مکینوں کا دل جیتنے کی کوشش کرنے لگی تھی. اور ایسے میں شاذر کی بے رخی، بے اتنائی اور باوجود کوشش کے بھی ضبط نہیں کر پائی تھی، اور باوجود کوشش کے بھی وہ آنکھوں کو چھلکنے سے روک نہیں پائی تھی. وہ خود کو سمجھاتی، خود سے الجھتی، لڑتی اور پھر تک کر دوبارہ آنسو بہانے بیٹھ جاتی. اور ایسے میں دل نے الگ قیامت اٹھا دی تھی. اس نے محبت کے نام پر دھڑکنا شروع کر دیا تھا. اسامہ،
एनी आ जाओ बेटा, होमवर्क कर लो। वो उनके बैग खोले आवाज़ें दे रही थी जो शाजिर को साथ बैठाए ज़बरदस्ती कार्टून दिखा रहे थे। जी नहीं, हमें होमवर्क पापा करवा देंगे, आपने कल भी मैथ का सवाल गलत करवा दिया था, मुझे टीचर से डांट पड़ी। उसामा ने उसके हाथ से अपनी नोटबुक छीनते हुए कहा था और वह शाजिर के सामने शर्मिंदा हो गई थी। कुछ शाजिर ने भी अजीब सी नज़रों से देखा था, क्योंकि ये तो वो भी जानता था इकनॉमिक्स में मास्टर करने वाली माहिन कमाल को 4 क्लास का मैथ ना आए, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो क्या वो ये समझ रहे हैं कि मैंने जानबूझकर उसामा को गलत क्वेश्चन करवाया ताकि उसे डांट पड़े? लेकिन मैंने तो उसे सही सवाल करवाया था, फिर उसामा ने ऐसा क्यों कहा? वो रात देर तक खुद से उलझती रही थी। एनी जल्दी करो, फिर मैं तुम्हारे बाल बना दूँ। सुबह वो इन दोनों को स्कूल के लिए रेडी करते हुए साथ साथ मुख्तलिफ हदायत भी देती रहती थी। उसामा मैथ की नोटबुक बैग में रखी। उसने बैग में बुक्स डालते उसामा से पूछा था और उसके सर हिलाने पर दोबारा एनी की जानब मुतवज्जो हुई थी। एनी अब निकल भी आओ बेटा, वो वॉशरूम के बंद दरवाजे को हल्का सा बजाते उसने याद दिलाया था। एनी दरवाज़ा झटके से खुला था और उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। यू डोंट वरी, वेट मी, ओके? और मैं पापा से बाल बनवा लूँगी, बदतमीज़ाना लहजे में कहते उसके हाथ से ब्रश लिया और बाहर भाग गई थी। माहीन हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। वो नूरा और साबरा को साथ लगाए ड्राइंग रूम की तफसीली सफाई करवा रही थी। पर्दे और कुशन्स वगैरह चेंज करने के साथ उसने सेटिंग भी तब्दील की थी जो बहुत अच्छा तासुर छोड़ रही थी। रुकैया मामी बच्चों को साथ लिए कमरे में थी। सिकंदर मामू कहीं बाहर गए हुए थे। शाजिर अपने रूम में फाइल्स खोले उनमें उलझा बैठा था। नूरा, ये वाला पीस वहाँ कॉर्नर में रखो। उसने क्रिस्टल के नाजुक से शो पीस नूरा के हाथ में थमाते हिदायत की थी। जी बीबी। नूरा, एनी ने ड्राइंग रूम के दरवाजे से नूरा को पुकारा था। नूरा के साथ माहीन ने भी पलट कर देखा था। पापा के लिए चाय बनाओ। शाजिर का हुक्म सुनकर वो पलटी थी जब माहीन ने उसे पुकारा था। एनी देखो, मैंने ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज की है, अच्छी लग रही है ना? मुस्कुराते हुए उससे पूछा था, बल्कि उसे मुखातिब करने की दनस्ता कोशिश की थी। एनी ने एक नज़र ड्राइंग रूम पर डालकर कहकर बाहर निकल गई थी। माहीन यासियत से मुस्कुरा कर रह गई थी। माहीन ने शाजिर के कपड़े प्रेस करके हैंग किए, फिर बाहर चली आई थी। शाजिर के खाने पीने का, उसके कपड़ों जूतों का ख्याल वो खुद रखती थी और ऐसा करके उसे जो दिली मुसरत मिलती थी वो उसे अंदर से सरशार रखती थी। दिल की सरजमीन पर मोहब्बतों के जो फूल खिलने शुरू हुए तो महसूसात भी तब्दील होने शुरू हो गए थे। बस अब तो शाजिर के दिल की सख्त हुई ज़मीन को नरम करना बाकी थे और ऐसा सिर्फ मोहब्बत के हथियार से ही मुमकिन था। मोहब्बत एक वाहद ऐसी शय है कुदरत ने जिसके नसीब में हार नहीं लिखी, क्योंकि मोहब्बत कभी हारती नहीं है, हरा देती है। उसे बहुत पहले की कही अपनी बाप की बात याद आई थी और उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। उसामा को बहुत बुखार आ रहा था। शाम होने वाली बारिश में वो माहीन के मना करने और डांटने के बावजूद नहाया था और अब बारिश के ठंडे पानी ने अपना असर दिखाया था। बुखार बहुत तेज़ था और वो नीम बेहोशी की हालत में था। सिकंदर मामू, रुकैया मामी, शासिर, माहीन सब भी इर्द गिर्द थे। आप लोगों को इसे मना तो करना चाहिए था, ये तो बच्चा है, इसे क्या समझ? आप लोग तो समझदार हैं। डॉक्टर साहेब ने आते साथ ही डपटती आवाज़ में कहा था। बेटा, मैं और तुम्हारे अंकल तो डॉक्टर बहरोज साहिब की तरफ गए हुए थे और शासिर ऑफिस में था। हाँ, माहीन घर पर ही थी, इसे मना करना चाहिए था। रुकैया मामी ने आराम से पहलू बचाते हुए दरपर्दा सारा इल्ज़ाम उसके सर डालने की कोशिश की थी। मैंने मना किया था मगर उसामा मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, उसने आहिस्ता आवाज़ में सफाई दी थी। झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। आपने उसामा को एक बार भी नहाने से मना नहीं किया था। आप अपने कमरे से ही नहीं निकली थी। 7 साल एनी ने एक लम्हे में फराटे से झूठ बोलते उसे सबके सामने जुटलाया था। महीन फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई थी। एनी, उसे शशद होते उसे पुकारा था। और पापा, जब बाप और दादू नहीं होते तो ये हमें डराती हैं, मारती हैं और बुरी बुरी बातें कहती हैं। पापा, ये बहुत बुरी हैं। कल इन्होंने हमें स्टोर रूम में बंद कर दिया था और कहा था कि पापा को बताया तो बहुत मारूंगी। वो बाप के पास खड़ी उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। वहाँ मौजूद सब लोग ही शशद खड़े थे और इस इल्ज़ाम पर माहीन के दिमाग में धमाके से होने लगे थे। वो बिल्कुल सपाट सा चेहरा लिए बेड पर बैठा था। वो बहुत आहिस्ता कदमों से चलती उसके नज़दीक आई थी। शाजिर ने कटीली सी निगाह उस पर डाली थी और वो कट कर रह गई थी। ये सब झूठ है शाजिर, उसके कदमों में बैठी उसे यकीन दिला रही थी। बच्चे झूठ नहीं बोलते माहीन कमाल शाह, उसे यकीन नहीं किया था। और आपको शर्म नहीं आई मासूम बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव करके? आपको कोई मसला भी था आप मुझसे कहती, आप बाबा जान से बात करती। क्या मैंने आपको फोर्स किया था, आप पर दबाव डाला था कि आप इन्हें देखे, इन्हें संभाल ले? या अम्मी जान और बाबा जान ने ऐसा कुछ कहा था जो आप इस तरह के रवैये पर मजबूर हुई और उन पर अपनी नफरत निकालती रहीं? मुझे बहुत अफसोस हुआ है माहीन, मैं आपको कम अज़ कम एक ऐसी औरत नहीं समझता था जो इतनी तंग दिल है। आपने मुझे बहुत मायूस किया माहीन, और एक बात याद रखिएगा, मुझे इस दुनिया में अपने बच्चों से बढ़कर कुछ भी अजीज़ नहीं है। वो ग्लास वाल के सामने खड़ी थी और आंसू टूट टूट कर उसकी सी आंखों से गिरते उसके गदमी चेहरे को भिगोते जा रहे थे। वो कल से इसी कमरे में थी, बिना खाए पिए
اور ایک بار بھی باہر جان کے بغیر، اور کل سے باہر سے بھی کوئی اس کا پتہ کرنے اندر نہیں آیا تھا۔ سکندر ماموں جنہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی نظریں، ان میں اتنا تعصب، دکھ اور افسوس تھا، وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ رقیہ مامی نے خوبی زبان کے تیر برسائے تھے، احسان فراموش، بے حس، خود غرض، آخر ہے تو بڑی حویلی والوں کا خون، اثر تو دکھائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر شاذر، اس کے کہے الفاظ اسے اندر ہی اندر کاٹ رہے تھے، گہری اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ اسے محبت سے جیتنے چلی تھی، یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا، وہ ابھی تک اسے خود پر اعتبار ہی نہیں دلا سکی تھی۔ وہ رات کے آدھا گزر جانے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، اور نمکین پانی اب بھی سابقہ روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ چوٹ کہیں اندر لگی تھی، درد حد سے سوا تھا۔ وہ چند لمحے اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیا ہوا چلتا ہوا اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مہین نے ایک نظر ساتھ کھڑے شخص پر ڈالی تھی، پھر اسے نہ جانے کیا ہوا تھا جو ایک دم سے اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ شاذر کتنی ہی دیر ساکت کھڑا رہ گیا تھا، پھر آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں شاذر، اینی نے جو بھی کہا اس میں ایک لفظ بھی سچ نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور کیوں بولا ہے میں نہیں جانتی شاذر، میرے لیے آپ بہت اہم ہے شاذر، آپ سے وابستہ ہر چیز بہت اہم ہے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے اسامہ اور اینی غیر اہم ہوں، یا میں ان سے نفرت کرتی ہوں؟ آپ اور آپ سے وابستہ کسی بھی شے، رشتے، تعلق سے نفرت کرنا تو ایک طرف، میں ایسا سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ شاذر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں یہاں جب آئی تھی تب بھی، اور اب بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ گھر ہی میرا پہلا اور آخری ٹھکانہ ہے، اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں جگہ دی، عزت دی اور نام دیا۔ یہ آپ کا احسان ہے، اور احسان فراموشی کا سبق مجھے والدین نے کبھی نہیں پڑھایا۔ میں یہاں اپنی جگہ بنانے اور دل جیتنے آئی تھی، دل توڑنے نہیں۔ میں نے ہمیشہ محبتوں کے سبق پڑھے ہیں، اور جس انسان نے ساری زندگی محبتوں کے سبق پڑھے ہیں، وہ کسی سے نفرت کیسے کر سکتا ہے شاذر؟ اینی اور اسامہ مجھے اولاد کی طرح عزیز ہیں، اور کوئی ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتی۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ اچانک مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں، مگر یقین مانیے شاذر، میں ان کے ساتھ ایسا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولتے اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، وہ تب بھی خاموش تھا، وہ اب بھی خاموش تھا، پھر اسی خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ حال بتا کچھ دیر بعد اس نے نورا کے ہاتھ اس کے لیے کھانا ضرور بھجوا دیا تھا۔ اس کے سلام کرنے پر رقیہ مامی نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ سکندر شاہ نے مسکراتے ہوئے دبا دی تھی۔ جاؤ بیٹا دیکھو اینی اور اسامہ جا کے، سکندر ماموں نے کہا تو وہ سر ہلاتے ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی، جب رقیہ مامی کی سخت آواز سے اس کے قدم روک دیے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ان کی فکر کرنے کی، نورا گئی ہے انہیں لینے، وہ کٹ کر رہ گئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ نورا نے چائے تیار کر لی، آنکھوں میں آئے نمکین پانی کو پیچھے دھکیلتے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زندگی پتہ نہیں بذات خود ایک مشکل سوال ہے، یا کچھ لوگ اسے ہمارے لیے مشکل اور ناسمجھ میں آنے والے سوال میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی تھا۔ زندگی میں بہت کچھ انچاہا ہونے کے باوجود ہم برداشت کر لیتے ہیں، ضبط کر جاتے ہیں، مگر یہ احساس کہ خود ہمارا اپنا وجود ہی انچاہا ہے، ناقابل برداشت اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی تھا۔ خود سے وابستہ لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی تھا۔ زندگی اب سے پہلے اتنی مشکل کبھی نہیں لگی تھی۔ شام اپنے پورے جوبن پر تھی، اور وہ اس خوبصورت سی شام کے سائے تلے کھڑی اداس اور مفہوم سی نظر آ رہی تھی، اداسی جو اس کی آنکھوں سے جھانکتی تھی اور اس کے وجود سے چھلکتی تھی۔ وہ گہری سی سانس بھر کے مڑی تھی جب نظر ہال میں کھیلتی اینی پر پڑی تھی۔ وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی تھی۔ اینی ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سے کھیل میں مشغول ہو گئی تھی۔ تم نے اپنے پاپا سے اور سب سے جھوٹ کیوں بولا اینی؟ وہ 2 قدم آگے آتے اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ میری مرضی کہہ کر وہ بھاگی تھی۔ اینی بات تو سنو پلیز۔ اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تھی اور سامنے سے آتے شاذر سے ٹکرا گئی تھی۔ شاذر نے گہری سی نظر اس پر ڈالی تھی، وہ خائف سی ہوتی پلٹ گئی تھی۔ فون بند کر کے اس نے ایک جتاتی سی نظر ماں پر ڈالی تھی۔ اس کی ماں نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ تم صحیح نہیں کر رہی، اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے اس کی ماں نے کہا تھا۔ میں جو غلط ہو چکا ہے اسے صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اسے لاپرواہی سے کہتے پانی کا گلاس اٹھایا تھا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی تھی۔ اور یہ سب غلط کیا کس نے؟ اس کی ماں نے تنسیہ نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور اس کے دل میں بے ساختہ خواہش ابھری تھی، کاش اس کی بیٹی بہت خوبصورت نہ ہوتی، مگر ایک سمجھدار، ہمدرد اور مخلص عورت ضرور ہوتی۔ جو گزر گیا اسے مت دہرائیں، جو آنے والا ہے اس کے متعلق سوچیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میری وجہ سے غلط ہوا ہے اسے میں خود ہی ٹھیک کر لوں گی، یو ڈونٹ وری، بے نیازی سے کہتی وہ اٹھ گئی تھی اور وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، سر عجیب بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ تیمور حسن جو کہ اس کا بزنس پارٹنر ہی نہیں بہت اچھا دوست بھی تھا، اس سے اسے گھر جانے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا،
جو ذرا سی پس و پیش کے بعد اس نے مان بھی لیا تھا۔ وہ گھر آیا تو خاموشی اور سناٹا اس کے استقبال کو موجود تھے۔ بچے اسکول اور بابا جان اور امی کسی کی عادت کو گئے ہوئے تھے۔ نورا کے بتانے پر سر ہلاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فریش ہو کر وہ بستر پر لیٹا ہی تھا جب مہین چلی آئی تھی۔ خیریت، آپ اتنی جلدی واپس آ گئی؟ دھیمی سی آواز سے اس نے پوچھا تھا۔ سر میں درد ہے، خشک سی آواز میں جواب آیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹی تھی اور واپس آئی تو چائے کا کپ اور پین کلر کے ساتھ وہ ٹیبلٹ لے کر چائے پی جب دوبارہ لیٹا، آنکھیں موندی تو اس نے بنا کچھ کہے سنے نرمی سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، شاذر نے کہا تھا، مگر مہین نے سر دبانا موقوف نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا سر دباتی رہی تھی اور نہ جانے کیوں شاذر کو اپنے اندر کی تپش ٹھنڈی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مہین وہ بالکنی میں کھڑی تھی جب شاذر نے سنجیدہ سی آواز میں پکارا تھا۔ جی، اسے سرعت سے آنسو پہنچتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ کیوں؟ حیرت کی بات تھی، اسے ابھی بھی کیوں کا مطلب چاہیے تھا۔ بابا یاد آ رہے تھے، اسے سر جھکا کر جواب دیا تھا۔ تو اب بات کر لیں ان سے۔ اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے اسے مشورہ دیا تھا اور واپس مڑا تھا۔ اب اس نے پکار لیا تھا، وہ رکا تھا، پلٹا نہیں تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے نہیں، بابا جان کو تھا، وہ آپ کو یاد کریں۔ دن اب بھی ویسے ہی گزر رہے تھے، روکھے پھیکے اداس دن، ویران شامیں، عذاب راتیں، رقیہ مامی کے طنزیہ فکرے، چبھتی نظریں، بچوں کا لیا دیا اور کھینچا کھینچا سا رویہ۔ ہاں مگر ایک جو امید کی ہلکی سی کرن تھی تو وہ شاذر کے رویے میں درائی نرمی جس نے اسے ہمت اور حوصلہ دیا تھا، نئے سرے سے سب کے دل جیتنے کا حوصلہ اور مشکل وقت سے صبر سے گزارنے کی ہمت۔ تیمور حسن نے شاذر اور مہین کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ سکندر ماموں نے اسے جانے کی زبردست طریقے سے تاکید کی تھی۔ مگر ماموں، میرے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں۔ ان کے اصرار پر اسے زبان کھولنا پڑی تھی۔ تو بیٹا شاذر کے ساتھ جا کر خرید لاؤ، انہوں نے جھٹ سے اس کی پریشانی دور کی تھی۔ رقیہ مامی کی آنکھوں میں واضح ناگواری نظر آئی تھی۔ شاذر، تم فری ہو نا؟ سکندر ماموں نے پوچھا تو اس سے کندھے اچکا کر گردن ہلائی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر مہین کو لے جاؤ اور ضرورت کی اشیاء دلوا دو۔ بابا جان کے حکم پر اس نے سر ہلا دیا تھا اور رقیہ ماموں کی آنکھوں میں اب ناگواری کی جگہ حیرانی لے چکی تھی۔ وہ دونوں مشہور ڈیزائنر کی آؤٹ لیٹ پر موجود تھے۔ ڈھیروں رنگ برنگے ملبوسات اس کے سامنے تھے اور اسے پسند کرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ شاذر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے بھی نیاز کھڑا تھا۔ وہ گلابی رنگ کا لباس خود سے لگائی کھڑی تھی جب اس نے ذرا فاصلے پر کھڑے شاذر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ رنگ تم پر۔ یکایک ملنے والی توجہ اور اس کے الفاظ دونوں ہی اسے اپنی جگہ ششت کر گئے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں حسرت بسائے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اب خود مختلف لباس اٹھا کر چیک کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس سے بھی رائے لی جا رہی تھی۔ مگر اس کی حیرت زیادہ دیر قائم نہیں رہ پائی تھی۔ کسی کی سخت نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ مڑی تھی۔ سیاہ لباس پہنے سرخ چہرے کے ساتھ رخسار اسے گھور رہی تھی۔ شام کو سفید لباس، اونچی پونی، سیاہ کاجل اور ہلکی سی لپسٹک، اس کی تیاری مکمل تھی۔ کانوں میں وائٹ گولڈ کے ٹاپس پہنے اسے ناقدرانہ نگاہ آئینے پر ڈالی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ جواب آئینے کی بجائے پشت سے آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا شخص نگاہوں میں پسندیدگی اور چہرے پر نرمی لیے کھڑا تھا۔ تو کیا اس کی محبت نے اثر کرنا شروع کر دیا تھا؟ یقین نہیں آ رہا کیا؟ 2 قدم آ گیا، استفسار کیا تھا۔ پہلے نہیں تھا، اب آ گیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ چلے، اسے پوچھا۔ وہ سر ہلاتے آگے بڑھی تھی۔ وہ لان میں کھیلتے اسامہ اور اینی کو دیکھ رہی تھی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے گونٹ گونٹ پیتے وہ شام اور تنہائی دونوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ مہین، اسے نیچے سے شاذر کی آواز آئی تھی۔ وہ پلٹی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں عبور کی تھی۔ آج پہلی بار تھا جب شاذر نے اسے پکارا تھا، اس کا نام لیا تھا۔ جی، اگلے ہی پل وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ 1 کپ کافی مل سکتی ہے؟ میں بھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھی تھی اور کمرے سے نکلتی رقیہ مامی ششت سی کھڑی تھی۔ مجھے یہ ناشتہ نہیں کرنا، اینی نے پلیٹ پرے کرتے ہوئے منہ بنایا تھا۔ کیوں بیٹا؟ شاذر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ فرینچ ٹوسٹ اس کے فیوریٹ تھے، یہ مہین نے بنایا اور مجھے ان کے ہاتھ کا بنا ناشتہ نہیں کھانا۔ نہ روٹھے پن سے کہتے اس نے خفاسی نظر چائے نکالتی مہین پر ڈالی تھی۔ مجھے بھی نہیں کھانا، اسامہ کیوں پیچھے رہتا؟ اینی، اسامہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آرام سے ناشتہ کرو، شاذر نے سخت سے لہجے میں ڈپٹا تھا۔ شاذر کیوں ڈانٹ رہے ہو بچوں کو؟ وہ غلط ہے اسی لیے ڈانٹ رہا ہوں امی۔ وہ غلط نہیں ہے شاذر، انہوں نے خفگی سے کہا تھا۔ وہ غلط ہے امی، اور آپ پلیز ان کی بیجا طرفداری مت کیا کریں، بہت بگڑ گئے ہیں دونوں۔ اور تم دونوں میری بات غور سے سنو، آج کے بعد تم دونوں نے اگر مہین سے بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور چلو اب سیدھی طرح سے ناشتہ کرو، سخت سے لہجے میں کہتے ان دونوں کو باور کروا کے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگے تھے، جبکہ رقیہ بیگم نے بہت غور سے پہلے شاذر کو اور پھر مہین کو دیکھا تھا۔ سکندر شاہ کے بہت اچھے دوست کا انتقال ہو گیا تھا۔ سکندر شاہ اور شاذر دونوں ہی ان کے جنازے میں شرکت کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے۔ بچے اسکول میں تھے، گھر میں رقیہ اور مہین ہی تھی کہ اچانک رقیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مہین بری طرح گھبرا گئی تھی۔
اس نے باری باری سکندر شاہ اور شازر کو نمبر ملایا تھا، دونوں کو ہی فون بن جا رہے تھے۔ ادھر رقیہ مامی کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ نورا کے مشورے پر اس نے ناچار تیمور حسن کو کال ملائی تھی۔ رقیہ مامی کی طبیعت کا سنتے ہی وہ اگلے 10 منٹ میں حاضر تھا۔ تیمور کی گاڑی میں ہی وہ رقیہ مامی کو ہاسپٹل لائے تھے۔ مہین روتے ہوئے ان کے لیے دعا گو تھی، وہ آنکھیں بند کیے مسلسل خدا سے ان کی صحت و زندگی مانگ رہی تھی۔ حوصلہ رکھیے مہین، انشاءاللہ آنٹی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تیمور نے اس کے قریب بینچ پر بیٹھتے اسے تسلی دی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ رقیہ مامی کو انجائنا کا ہلکا سا اٹیک ہوا تھا، شام تک ڈاکٹر سے انہیں گھر بھیج دیا تھا، تیمور ہی انہیں واپس کر لایا تھا۔ ہماری وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑی۔ مہین کی شرمندہ سی آواز پر تیمور مسکرایا تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے آنٹی، صرف شازر کی ہی نہیں میری بھی ماں ہے، وہ رقیہ مامی کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ جواباً وہ ہولے سے مسکرائیں تھی۔ اوکے میں چلتا ہوں، صبح انشاءاللہ چکر لگاؤں گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ مہین نے کہا تھا۔ اسے سکندر شاہ اور شازر کو رقیہ مامی کی طبیعت کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا، اور اسے ایسا کرنے کو رقیہ مامی نے ہی کہا تھا، وہ دونوں خام خواہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ صبح نے ناشتہ کروا کر نکلی تھی جب تیمور ان کی طبیعت کا پوچھنے چلایا تھا۔ کیسے طبیعت ہے آنٹی؟ ان کے قریب بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ اسے خیریت کا بتانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تھا۔ ارے یہ کیا تیمور بھائی، میں چائے لا رہی تھی، سوری بہنا چائے ادار رہی، کیونکہ فی الحال میں خاصا لیٹ ہو چکا ہوں، اس کے بیزارگی سے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ سکندر شاہ اور شازر کو کراچی میں 3 دن لگ گئے تھے، اور تینوں دن تیمور ہر روز صبح شام ان لوگوں کی خبر گیری کے لیے آتا رہا تھا۔ مہین کو وہ بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، تو مہین کو بھی اس میں احمد بھائی کا عکس نظر آتا تھا۔ بچوں کے بھی اس سے خوب بنتی تھی۔ ابھی وہ اس کا سر کھا رہے تھے جب ٹویٹر کے آنے پر انہیں ناچار اٹھنا پڑا تھا۔ ان کے جانے کے بعد تیمور بھی اٹھنے لگا تھا جب مہین نے روک لیا تھا۔ چائے آ رہی ہے بھیا، رقیہ مامی آرام کر رہی تھی، وہ سر ہلا کر بیٹھ گیا تھا۔ نورا چائے لے آئی تھی۔ تیمور کو چائے دینے کے بعد اس نے مہین کی طرف کپ بڑھایا تھا، جب نہ جانے کیسے کپ اس کے ہاتھ سے چل کر گرم چائے مہین کا ہاتھ جلا گئی تھی۔ اوہ سی، اس کے لبوں سے بھی ساختہ نکلا تھا۔ مہین آ رہی اوکے؟ تیمور اپنا کپ رکھ کر قریب چلایا تھا۔ نورا فوراً برنار لینے بھاگی تھی۔ تکلیف کی شدت سے مہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مہین، تیمور نے ہمت دلاتے لہجے میں پکارا تھا، اور جب رقیہ مامی اٹھ کر دروازے پر آئیں تو مہین کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں اور تیمور کا ہاتھ مہین کے کندھے پر تھا۔ الزام رقیق بھی تھا، شدید بھی تھا، جو انہوں نے اس پر لگایا تھا۔ الزام بھی خود لگایا تھا انہوں نے، عدالت بھی خود ہی لگائے بیٹھی تھی۔ سکندر شاہ سر چکائے اور شازر سرخ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا، اور جس پر الزام لگا تھا وہ سنہتے حواس کے ساتھ شوق کے عالم میں کھڑی تھی۔ وہ اتنی گنگ تھی کہ اپنی صفائی میں اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس پر اس کے کردار پر اتنا برا الزام بھی لگ سکتا ہے، اور وہ بھی اس ہستی کی جانب سے جسے وہ ماں کی طرح سمجھتی تھی۔ مگر انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ نہ تو اس کی ماں ہے اور نہ وہ اسے بیٹی سمجھتی ہیں۔ کچھ تو شرم کی ہوتی، کچھ تو حیا کی ہوتی۔ ارے احسان فراموش، بے غیرت، بد کردار عورت، ہم تیری عزت ڈھانپتے رہے اور تو ہماری عزت ہی خاک میں ملانے کے در پر ہو گئی۔ وہ تو چلو مرد تھا، غیر تھا، تو اپنا خون تھا۔ باپ جیسے ماموں اور شوہر کی عزت رولتے تجھے ذرا خوف نہ آیا، مگر کیسے آتا جو گھٹیا خاندان کا خود غرض خون۔ میں کہتی ہوں شازر، ابھی کبھی نکال اسے اس گھر سے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے عزت سے گھر میں رکھا جائے۔ ان کے مطالبے نے اسے زلزلوں کی زد میں لا کھڑا کیا تھا۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ شازر کو دیکھنے لگی تھی، ایک بار پھر درد بدری، ایک بار پھر بے صاحبانی۔ آخر اس کی سزا ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اسے نہیں معلوم تھا شازر کیا کہنے والا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، مگر شازر کے منہ سے نکلے چند الفاظ کے ساتھ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو سن رہا ہے نا شازر، نکال اسے اس گھر سے، وہ ایک بار پھر چیخی تھی۔ بس کر دے امی، بس، اب بس کر دے۔ شازر کے منہ سے نکلے چند الفاظ نے سب کو ساکت کر دیا تھا۔ گھر عورت کی خوبصورتی سے یا مرد کی دولت سے نہیں بنتے، گھر عورت کی وفاداری اور مرد کی محبت سے بنتے ہیں۔ عورت کے صبر اور مرد کی طرف سے دیے جانے والے اعتماد اور کیے جانے والے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں۔ شازر کے الفاظ پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ عورت جو آپ کے سامنے کھڑی ہے سب کچھ کر سکتی ہے، بے حیا، بے غیرت اور بد کردار نہیں ہے، اور یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ مرد کی نظر بہت جلد عورت کو پرکھ لیتی ہے، اور میں اپنی بیوی کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلا ہر الفاظ وہاں موجود ہر شخص کو حیران سے حیران تر کر رہا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے رخسار کی، تو امی وہ بہت پہلے میرے دل سے نکل گئی تھی، اور اب تو گھر سے نکلے بھی عرصہ بیت گیا۔ میری زندگی میں مہین رہے نہ رہے، مگر رخسار کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اور اسے بھی سمجھا دیں کہ یوں سازشیں کرنے سے، کسی دوسرے پر بہتان لگانے سے نہ تو اپنی کھوئی جگہ پا سکتی ہے، نہ آپ اسے وہ جگہ دلا سکتی ہیں۔ آپ نے بچوں کو ورگلایا، ان کے دل میں مہین کے خلاف زہر بھرا۔ میں خاموش رہا، حالانکہ وہ بہت پہلے ہی سمجھ گیا تھا، مگر میں آپ کے احترام کی وجہ سے
اور اس لیے چپ تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ کو احساس ہو جائے گا۔ آپ میرے اور ماہین کے مابین فاصلوں پر خوش ہوتی رہی، اور جب آپ کو لگا ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، آپ نے ماہین پر اتنا برا الزام لگا دیا، بہتان باندھا کہ کہیں وہ میرے دل میں اپنی جگہ نہ بنا لے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں امی، اس نے میرے دل میں جگہ نہیں بنائی، پورا کا پورا دل ہی اپنے نام کر لیا ہے۔ میرے پورے کے پورے دل پر اس کا قبضہ ہے۔ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اور اب کوئی بھی اس محبت کو میرے دل سے کبھی بھی نہیں نکال سکتا۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا تھا اور آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ایک گہری سی سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ شاذر، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مامی جی نے جو الزام مجھ پر لگایا وہ سراسر جھوٹ ہے، اس نے تڑپ کر سر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ شاذر نے بہت نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ماہین، مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی ایک مضبوط کردار کی وفادار عورت ہے۔ بہت آہستگی سے اپنی گلابی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے اس نے یقین دلاتے لہجے میں کہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اور آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ اس کی اگلی بات پر اس کے آنسو ایک بار پھر شدت سے بے اختیار ہو گئے تھے۔ پلیز نہیں، تمہیں نہیں پتہ، تمہارے آنسو تمہارے بابا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اصل میں ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ان کے آنسو واقعی ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ اس کی حیرت کچھ اور بڑی تھی۔ وہ اس کی روئی روئی حیران آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آئی لو یو مہین، آئی ریئلی لو یو۔ بہت محبت سے اس کے گرد بازوں کا حصار باندھتے اس نے وہ الفاظ کہے تھے جنہیں سننے کی آرزو نہ جانے کب سے اس کے من مندر میں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی، مگر اب کے آنسوؤں کا رنگ اور تھا۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر سے یوں ہی بیٹھی تھی اور سوچے نہ جانے کہاں سے کہاں ان پر حملہ ور ہو رہی تھی۔ دکھ، پچھتاوا، شرمندگی، کون سا احساس تھا جو ان کے دل میں سر نہیں اٹھا رہا تھا؟ انہیں ہمیشہ لگا تھا کہ وہ صحیح ہیں، وہ جو کر رہی ہیں وہ درست ہے۔ یہ تو آج انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ غلط ہی نہیں تھا، وہ گناہ کے ضمن میں بھی آتا تھا۔ ماہین سے انہیں کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی۔ وہ تو رخسار کے آنسوؤں اور التجاؤں کے سامنے ہار گئی تھی، یا پھر دل میں موجود بھانجی کی محبت سے۔ وہ چاہتی تھی کہ ماہین جو رخسار کی جگہ لے چکی ہے وہ جگہ واپس رخسار کو مل جائے۔ اور اس چاہ نے ان سے کیا کیا کروایا تھا؟ انہوں نے عینی اور اسامہ کو ورگھلایا۔ انہوں نے معصوم ذہنوں میں زہر بھرا کہ کہیں ماہین کو وہ اپنی ماں کی جگہ نہ دینے لگے۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ ماہین کبھی بھی شاذر کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکے، اور اس کے لیے وہ اس انتہا پر چلی گئی کہ ماہین کے کردار پر انگلی اٹھا دی۔ وہ جانتی تھی ماہین بے قصور ہے، مگر وہ چاہتی تھی کہ شاذر اسے اپنی زندگی سے نکال دے۔ مگر وہ غلط تھیں۔ ان کے اپنے بیٹے نے ہی انہیں آئینہ دکھا دیا تھا، اور اس آئینے میں نظر آتی اپنی شبیہ اتنی بےحانت تھی کہ وہ خود سے ہی نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں۔ وہ اتنی بری کیسے ہو سکتی ہے؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ غلط تھی، انہیں احساس ہو چکا تھا۔ بس اب غلطیوں کا مداوع باقی تھا جو انہیں کرنا تھا۔ انہیں معافی مانگنی تھی ان سب سے جن کی وہ مجرم تھی، جن کا انہوں نے دل دکھایا تھا۔ انہیں یقین تھا وہ سب انہیں معاف کر دیں گے، آخر کو وہ ان کے اپنے تھے۔ ختم شد جی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ چھوٹی سی کیوٹ سی سٹوری تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی کہانی کیسی لگی، کون سا کردار اچھا لگا، کون سا برا لگا، کہاں پہ جا کے کہانی کا زیادہ مزہ آیا، کہاں پہ جا کے لگا کہ نہیں یہ یہاں پہ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ ایک لانگ سا مزے کا ریویو دیجیے گا تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں کہ بھئی میرے لسنرس اگر میں ریکارڈ کرتی ہوں، ان کے لیے محنت کرتی ہوں، تو مجھے آگے سے رسپانس دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے مجھے اچھا رسپانس دینا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ناول کا نام تھا محبت فاتح عالم بائی خالدہ نثار۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اگر اچھا رسپانس دیں گے تو انشاءاللہ کل ہم ایپیسوڈ وائز ناول سٹارٹ کر دیں گے، جو کہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے، ون آف مائی موسٹ فیوریٹ۔ اور میری لسنر ہے سیما سلطانہ، ان کی ڈیمانڈ تھی ایک، ویسے تو وہ غائب ہیں کافی دنوں سے، میں ان سے ناراض ہوں اور میری یہ ناراضگی برقرار رہنے والی ہے، لیکن پھر بھی میں اتنی اچھی نریٹر کہاں ملے گی جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کو مد نظر رکھتی ہو۔ تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ بھی کوئی فیملی بیسڈ ناول لے کر آئیں، جس میں بہن بھائیوں کا پیار دکھایا گیا ہو، جس میں اچھی سی کپل بانڈنگ ہو، سب کچھ ہو۔ تو میں وہ ناول لے آئی ہوں جس میں 3 بھائیوں کی سٹوری ہے، اور بہت ہی مزے کا ناول ہے، بہت کمال کی سٹوری ہے، بہت مزے کے فیملی سینز ہیں۔ تو وہ ناول
بہت رومانٹک بھی ہے، پوزیسو ہیرو بیسڈ ہے، سیکنڈ میرج بیسڈ ہے، ظالم ہیرو بھی ہے، ایک آفٹر میرج بھی ہے۔ بہت ہی مزے کا ناول ہے، 3 بھائیوں کی سٹوری ہے جس میں ایک کپل ہے کہ سیکنڈ میرج بیسڈ ہے ایک کا، اور ایک کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو جاتا ہے، اور ایج ڈفرینس بھی ہے، اور وہ بڑے بھائی ہیں، سب سے تھوڑے روڈ ٹائپ بھی ہیں اور پوزیسو بھی ہیں، اور لڑکی ہماری جو ہے کالج گرل ہے، چھوٹی سی ہے، معصوم سی ہے۔ اور جو تیسرا کپل ہے وہ بہت ہی، وہ بھی مزے کا کپل ہے، وہ ہے روڈ ہیرو بیسڈ ہے اور انوسینٹ ہیروئن بیسڈ ہے، ظالم ہیرو بھی اسے کہہ سکتے ہیں، بڑا کمینہ ہے ذرا۔ تو وہ بہت ہی مزے کا ناول ہے، بہت کمال کی سٹوری ہے۔ اگر اس ناول پہ آپ لوگوں نے مجھے اچھا رسپانس دیا تو انشاءاللہ ہم کل وہ ناول سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہو کل والے ناول کے لیے، اور آج کا ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ تو چلے ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلے ہم کمنٹ سیکشن دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عطیہ نورین کہہ رہی ہیں نائس بٹ ایموشنل تھا، تھینک یو ویری مچ عطیہ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مریم کہہ رہی ہیں زبردست ناول، تھینک یو ویری مچ مریم۔ غوثیہ خان نے لائک کیا ہے، تھینک یو ویری مچ غوثیہ۔ ملک کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ملک۔ میں نے آپ کو ایک ناول کی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ وہ ناول ریڈ کریں، پلیز ٹیل می سسٹر۔ ڈیئر میں نے آپ کو کل بھی بولا تھا کہ آپ پلیز مجھے ایک دفعہ اس ناول کا نیم دوبارہ بتا دیں، اگر آپ پلیز مجھے وہ دوبارہ بتا سکیں، میرے ذہن سے نکل گیا، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ۔ اگر آپ مجھے یاد کروا دیں گے تو انشاءاللہ میں وہ ضرور ریڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ بھی، تھینک یو ویری مچ حارث خان۔ دین رضوان خان کہہ رہے ہیں بہت زبردست ناول ہے، اور رائٹر نے جس طرح سے محبت کو تحریر کیا، کتنے پوائنٹ پر آنکھ اشک بار ہوئی اور مزہ آیا، تھینک یو ویری مچ رضوان خان، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اور لٹرلی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کو میری سنائی ہوئی کہانی پسند آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری محنت وصول ہو گئی ہے، تو آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آج کے ناول پہ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کا ناول آپ کو کیسا لگا۔ دین وسیم خان کہہ رہے ہیں نائس، اور انہوں نے 7 لائک کیا ہے، تھینک یو ویری مچ وسیم خان، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ حارث خان ایپیسوڈ وائز ناول پہ کہہ رہے ہیں جی آپ بھی، تو انشاءاللہ ایپیسوڈ وائز ناول ہم کل سے سٹارٹ کریں گے، جیسے میں نے بتایا کہ آج تھوڑی مصروفیت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میں آج نہیں سٹارٹ کر پائی، بیکاز وہ تھوڑی سی میرا ارادہ آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈ دینے کا تھا، اور لانگ کا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، تو میں نے کہا بھی نہیں، فرسٹ ایپیسوڈ سے فلو خراب نہیں کرنا، تو انشاءاللہ وہ ہم کل سٹارٹ کریں گے۔ دین زویا کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ زویا، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ زینب صغیر کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ زینب صغیر۔ غوثیہ خان کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان۔ دین راؤ گلزار کہہ رہے ہیں فرسٹ ایپیسوڈ کا لنک آپ چینل وزٹ کریں، آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ دین الفت خان کہہ رہی ہیں پلیز ناول اینڈ رائٹر نیم اینڈ سیکنڈ ایپیسوڈ کہاں ملے گا، پلیز کوئی بتا دے۔ سیکنڈ ایپیسوڈ الفت خان آپ چینل وزٹ کریں، آپ کو وہاں پر مل جائے گا، اور ناول کا نیم ویڈیو کے لاسٹ میں مینشن ہوگا، جو لاسٹ پارٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ دین پروین بانو کہہ رہی ہیں بہت 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 خوبصورت، نائس ویری نائس، تھینک یو ویری مچ پروین، آپ کو بہت 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 اچھا لگا، مجھے بھی یہ سن کر بہت بہت اچھا لگا، تو تھینک یو ویری مچ، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا، مجھے بتاتے رہیے گا کہ آپ کو کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں، تو آپ کے لیے مزے مزے کے ناولس لاتی رہوں گی۔ دین رامین ریاض کہہ رہی ہیں نائس آپ بھی، تھینک یو ویری مچ رامین ریاض۔ دین حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ بھی، تھینک یو ویری مچ حارث خان۔ دین محمد مجتبیٰ کہہ رہے ہیں بہت مزے کا ناول تھا، مائنڈ بلوئنگ، تھینک یو ویری مچ محمد مجتبیٰ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا، آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی کہانی۔ آپ لوگوں نے مجھے اچھا رسپانس دینا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اس کے علاوہ جس سے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، تو اچھا رسپانس دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا ہے تو ہم کل سے ایپیسوڈ 22 ناول سٹارٹ کر دیں گے، بیکاز جس طرح کا آپ لوگ کمپلیٹ ناول پہ رسپانس دیتے ہیں نا، میں نے آپ لوگوں سے یہ بات پہلے بھی شیئر کی تھی کہ کمپلیٹ ناول پر جو ہے وہ رسپانس ایپیسوڈ وائز ناول سے زیادہ اچھا آتا ہے،
اور میرے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ لوگوں کو پریورٹی دیتی ہوں، آپ لوگوں کی چوائس کو پریورٹی دیتی ہوں کہ آپ لوگ کیا چیز پسند کرتے ہو۔ تو جو میرے فالوورس پسند کرتے ہیں میں ان کے لیے وہی لے کر آتی ہوں، بے شک اس میں میرا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تو آپ لوگوں نے مجھے اس کمپلیٹ ناول پہ اچھا رسپانس دینا ہے، تاکہ میں اس بارے میں بھی سوچ سکوں کہ میرے جو لسنرز ہیں اگر میرے کہنے پر کمپلیٹ ناول پر اچھا رسپانس دے سکتے ہیں تو مجھے ایپیسوڈ وائز ناول پر بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے مجھے اچھا رسپانس دینا ہے، ضرور بتانا ہے کہ کہانی کیسی لگی۔ اب ہم انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے اپنے نیو ناول کے ساتھ، نیو کرداروں کے ساتھ اور ایپیسوڈ وائز ناول کے ساتھ۔ تو آپ لوگ اپنا آج کا ناول انجوائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا، اچھا رسپانس دیجیے گا، اور اب مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں انتظار کروں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ مجھے اچھا رسپانس دیں گے۔ اللہ حافظ۔